आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। एक जदीद रियासत कैसी होनी चाहिए? हमारे सामने ना दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। एक तरफ तो आज के दुनिया की हकीकत है, जहां जमहूरियत के नाम पर अक्सर हुजूम का शोर फैसलों पर हावी हो जाता है और नतीजतन माशरे में एक बिगाड़, एक अफरा तफरी दिखाई देती है। और दूसरी तरफ एक तसव्वुराती खाका है, एक इंतहाई मुनज़्ज़म, जदीद और टेक्नोलॉजी से लैस मुआशरे का। तो सवाल ये है कि क्या मौजूदा निज़ाम, ख़ास तौर पर जिस तरह जमहूरियत पर अमल हो रहा है, वो इंसानी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या कहीं ज़ाया कर रहा है? इसी सवाल के जवाब में हमारे पास महजियार सदग़ियुफ़ का एक मंशूर है, जो वर्चुओक्रेसी यानी जौहरियत का एक बिल्कुल नया नज़रिया पेश करता है। ये रियासत चलाने का एक ऐसा मॉडल है जो हमारी रिवायती सोच को चैलेंज करता है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। इस मंशूर का जो मरकजी नुक्ता है वो जमहूरियत पर एक बहुत ही बुनियादी तनकीद से शुरू होता है। मंशूर का कहना है कि जमहूरियत का सारा फलसफा तैदाद को अहलियत पर फोकियत देता है। यानी सर गिनने का निज़ाम है, दिमाग तौलने का नहीं। बिल्कुल। इस नज़रिए के मुताबिक ये तो काबिलियत की सबसे बड़ी तौहीन है कि एक माहिर फल्कियात और एक आम जाहिल शख्स की राय को एक ही वजन दिया जाए, खास तौर पर जब फैसला रियासत के मुस्तकबिल का हो। मंशूर तो इसे कसरत की आमरियत कहता है, यानी टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। दलील ये दी गई है कि इख्तिदार उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो अवाम के जज्बात से खेलना और झूठे वादे करना जानते हैं, सही। और सच्चाई अक्सर पीछे रह जाती है। फैसले इस बुनियाद पर नहीं होते कि क्या सही है, बल्कि इस पर कि भीड़ किस तरफ खड़ी है। और फिर इंतखाबात का खर्चा, ये तो एक ऐसा कारोबार बन गया है जहां सरमायादार तबका अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और देखें, ये तनकीद सिर्फ जमहूरियत तक ही महदूद नहीं है। मंशूर दूसरे निज़ामों को भी इसी सख्ती से रद्द करता है। जैसे कि बादशाहत। जी, जैसे मौरूसी बादशाहत, जहां काबिलियत का मेयार खून और ख़ानदान होता है। ये नज़रिया ही अक़ल के ख़िलाफ़ है कि एक शख्स सिर्फ इसलिए लाखों की किस्मत का फ़ैसला करे क्योंकि वो एक ख़ास ख़ानदान में पैदा हुआ है। इसी तरह आमरियत को एक फ़र्द की अना का मजहर करार दिया गया है, जहां तनकीदी सोच को बगावत समझा जाता है और अहल लोगों की जगह वफ़ादार खुशामदी ले लेते हैं। तो सियासी निज़ामों के साथ साथ मतलब मुआशी निज़ाम भी निशाने पर हैं। बिल्कुल। मंशूर के मुताबिक सरमायादारी ने इंसान को सिर्फ मुनाफा कमाने वाली मशीन बना दिया है, जहां हर चीज़ की कीमत तो है मगर शायद किसी चीज़ की कदर नहीं। और दूसरी तरफ इश्तराकियत। और इश्तराकियत ने इसके मुताबिक मसावात के नाम पर इनफरादी सलाहियतों का गला घोंट दिया, क्योंकि वहां एक ज़हीन और मेहनती शख्स और एक काहिल शख्स में कोई फ़र्क ही नहीं रखा जाता। यानी ये तमाम निज़ाम, चाहे वो सियासी हों या माशी, उनकी बुनियाद मादियत पर है। यही बात है। मंशूर कहता है कि ये सब इंसान के इल्मी और रूहानी जौहर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। इसी खला को पुर करने के लिए जौहरियत का तसव्वुर पेश किया गया है। ये जो लफ्ज़ है जौहर, इससे क्या मुराद है? ये कोई इखलाकी भाषण तो नहीं? क्योंकि ये लफ्ज़ सुनकर जहन में तो यही आता है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जौहर से मुराद सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं। मंशूर इसे एक ठोस इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है इल्म की पुख्तगी, किरदार की मजबूती और मुसलसल मेहनत से हासिल की गई महारत का एक मजमुआ। अच्छा, इसकी कोई मिसाल? एक आसान मिसाल है। सोचें कि हम एक हवाई जहाज उड़ाने के लिए किसी को वोट नहीं देते, हम एक तरबियत याफ्ता पायलट पर भरोसा करते हैं। सही। मंशूर ये दलील देता है कि रियासत चलाना जहाज उड़ाने से कहीं ज्यादा पेचीदा और नाजुक काम है, तो उसके लिए अहलियत यानी जौहर का मेयार क्यों ना हो। ठीक है, ये पायलट वाली मिसाल बहुत वाज़ेह है। तो जौहरियत का बुनियादी उसूल हुआ, जिसका काम उसी को साझे। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल कि ये फैसला कौन करेगा कि कौन माहिर है और कौन नहीं? यहीं पर यह निज़ाम एक ठोस ढांचा पेश करता है। अहलियत का तयन दो सुतूनों पर होता है, इल्मी पुख्तगी और इखलाकी बुलंदी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। इस निज़ाम में इन दोनों चीज़ों को परखने के लिए एक पूरा तालीमी और तरबियती निज़ाम वज़ा किया गया है। और इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता किसी सियासी रैली से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास यूनिवर्सिटी से होकर गुजरता है। जब मैं इस मंशूर को पढ़ रही थी तो मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका गई वो यही थी कि इक़्तिदार का रास्ता इंतखाबात से नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी से शुरू होता है। ये सोच ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी,
جمہوریت کا نظام ایک دوہرے تعلیمی نظام پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے تعلیم عامہ۔ اس کا مقصد ہر شہری کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق کسی ایک فن یا ہنر میں عالمی معیار کا ماہر بنانا ہے، چاہے وہ کسان ہو، ڈاکٹر ہو یا آرٹسٹ۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا اور انقلابی پہلو ہے ریاستی جامعہ مقتدرہ یعنی ورچیو کراٹ اسٹیٹ یونیورسٹی کا قیام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ریاست کے مستقبل کے معمار تیار کیے جائیں گے۔ یعنی جو بھی شخص ملک چلانے کے نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے اسے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس سے ایک نئی قسم کی اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس پیدا نہیں ہو جائے گی؟ صرف وہی لوگ حکومت کریں گے جو اس خاص یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں؟ یہ ایک بہت اہم خدشہ ہے اور منشور اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں بھی تو ایک اشرافیہ ہے جو دولت، خاندان یا سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر بنتی ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس جامعہ مقتدرہ میں داخلے کا معیار صرف اور صرف قابلیت ہوگی، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ یہ ایک ایسا فلٹر ہے جو موروثیت اور سرمایہ کی طاقت کو ختم کر کے خالص میرٹ کو آگے لاتا ہے۔ اور یہاں کی تربیت کیسی ہوگی؟ تربیت بہت سخت ہے۔ یہاں عہدے کی سنگینی کے مطابق تربیت کا دورانیہ مقرر ہے۔ کتنا سخت؟ کیا اس کی کوئی تفصیل ہے؟ جی بالکل۔ منشور کے مطابق ریاست کے سربراہ، جسے معمار اعظم کہا گیا ہے، اس کے لیے 5 سال کی تربیت لازمی ہے۔ 5 سال؟ جی۔ وفاقی معتمدین یعنی آج کے دور کے وفاقی وزراء، ان کے لیے 4 سال، علاقائی ناظمین کے لیے 3 سال اور مقامی منتظمین کے لیے 2 سال کی تربیت مقرر ہے۔ اور یہ تربیت صرف کتابی نہیں ہے، یہ کردار سازی کی ایک بھٹی ہے جہاں ہر قدم پر طالب علم کے فیصلوں، اس کے صبر، اس کی دیانت اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے۔ اور تربیت مکمل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تربیت کی تکمیل پر تصدیق نامہ جوہر یعنی ورچویکرٹ پروفیشنل سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ شخص اب عوام کی امانت یعنی کوئی سرکاری عہدہ سنبھالنے کے لائق ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ انتظامی ڈھانچے کا حصہ بن سکتا ہے؟ وہ ڈھانچہ کیسا ہے؟ سربراہ تو معمار اعظم ہو گیا۔ جی، معمار اعظم کی مدد کے لیے 25 مرکزی معتمدین یعنی سیکریٹریز کی ایک کونسل ہوتی ہے۔ اور یہ معتمدین کون ہوں گے؟ ہر معتمد اپنے شعبے کا سب سے بڑا ماہر ہوگا۔ مثال کے طور پر معتمد دفاع دفاعی حکمت عملی اور علوم کا ماہر ہوگا، معتمد خزانہ عالمی معیشت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی وکیل وزیر صحت نہیں بن سکے گا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ اس تصور کو ہی ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص کسی اہم وزارت کو چلائے۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اتنے قابل اور طاقتور لوگوں کو قابو میں کون رکھے گا؟ کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ یہ معمار اعظم خود ایک نیا آمر بن جائے؟ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے نظام میں ایک بہت مضبوط چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے۔ ایوان دستور یعنی ہاؤس آف اسٹیچوٹس کا قیام۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی پارلیمنٹ؟ یہ کوئی سیاسی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اس میں ریاست کے سب سے بڑے قانون دان، فلسفی اور دانشور شامل ہوتے ہیں۔ ان کا کام سیاست کرنا نہیں، بلکہ ایسے غیر جانبدارانہ قوانین بنانا ہے جن کی پابندی معمار اعظم سمیت ہر سرکاری عہدیدار پر لازم ہو۔ یہ ایوان ایک نگران کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو صرف ماہرین کو حکومت میں لاتا ہے اور پھر ان پر بھی ایک کڑا احتساب رکھتا ہے۔ لیکن کوئی بھی حکومت پیسوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس منشور میں معیشت کے بارے میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے؟ اور یہیں پر یہ منشور میرے لیے سب سے حیران کن ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کا زیرو ٹیکس کا ماڈل۔ جی، یہ واقعی اس منشور کا سب سے انقلابی پہلو ہے۔ شہریوں پر زیرو انکم ٹیکس، زیرو سیلز ٹیکس، مطلب کسی بھی قسم کا کوئی براہ راست ٹیکس۔ یہ تو کسی خواب کی طرح لگتا ہے۔ ایک جدید ریاست اپنے شہریوں سے ٹیکس لیے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ سڑکیں، اسپتال، دفاع، یہ سب اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ منشور کی منطق یہ ہے کہ ریاست اپنے اخراجات کے لیے شہریوں کی جیب پر انحصار نہیں کرے گی۔ اچھا، تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ریاست خود کمائے گی، جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی برآمدات سے، ملک میں موجود معدنیات کی دریافت اور فروخت سے، اور عالمی تجارت میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر حصہ لے کر۔ یعنی ریاست خود ایک بہت بڑا معاشی ادارہ بن جائے گی جو منافع کمائے گی۔
منشور کہتا ہے کہ ٹیکس کا نظام ہی بیوروکریسی کی کرپشن کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ لیکن پھر مقامی ترقی کا کیا ہوگا؟ اگر ٹیکس نہیں ہے تو شہروں میں اسکول اور اسپتال کون بنائے گا؟ اس کے لیے ایک بالکل مختلف ماڈل ہے۔ ہر کمپنی، چاہے وہ مقامی ہو یا بین الاقوامی، اپنی کل آمدنی کا 40% حصہ براہ راست اسی علاقے کی ترقی پر خرچ کرنے کی پابند ہوگی جہاں وہ کام کر رہی ہے۔ یعنی وہ پیسہ حکومت کے خزانے میں نہیں جائے گا؟ بالکل نہیں، کمپنی خود عالمی معیار کے اسپتال، اسکول اور سڑکیں بنائے گی۔ اس سے پیسہ بیوروکریسی کے فائلوں میں گم نہیں ہوگا اور عوام کو فوری اور براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ اس سے تو کمپنی اور مقامی آبادی کے درمیان ایک تعلق بھی پیدا ہوگا۔ اچھا، اسی معاشی ماڈل میں 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کا بھی ذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ منشور کا ماننا ہے کہ انسان مشین نہیں ہے۔ موجودہ نظام میں 8 سے 12 گھنٹے کی مشقت نے انسان کو اپنے خاندان، اپنی صحت اور اپنی علمی ترقی سے دور کر دیا ہے۔ 7 گھنٹے کام کا قانون اس لیے ہے تاکہ شہریوں کو اپنی زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں کے لیے بھی وقت مل سکے۔ اور چونکہ ٹیکس کا کوئی بوجھ نہیں، اس لیے 7 گھنٹے کی کمائی ہی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوگی۔ جی بالکل۔ اس معاشی نظام میں بینکوں کا کیا کردار ہوگا؟ روایتی بینکائی نظام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ منشور کا کہنا ہے کہ سود پر مبنی نظام معیشت میں مصنوعی پیسہ پیدا کرتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں جمع کر دیتا ہے۔ اس کی جگہ بیت الثروت یعنی دی ویلتھ ایکسچینج قائم کیا گیا ہے۔ یہ بیت الثروت کیا چیز ہے؟ کیا یہ کسی اسلامی بینک کی طرح ہے؟ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے کا تصور ہے۔ یہ صرف سود سے پاک نہیں، بلکہ یہ نفع اور نقصان میں شراکت کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر کسی شخص کو کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے تو بیت الثروت اسے قرض نہیں دے گا، بلکہ اس کے کاروبار میں ایک پارٹنر بن جائے گا۔ یعنی اگر کاروبار کامیاب ہوا تو دونوں منافع بانٹیں گے؟ جی، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو نقصان بھی دونوں برداشت کریں گے۔ اس کے علاوہ کرنسی کی قدر کو سونے اور دیگر حقیقی اثاثوں سے جوڑا گیا ہے تاکہ افراط زر یعنی مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے۔ یعنی معیشت کے ہر پہلو کو ازسر نو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب ذرا عدالتی نظام کی طرف آتے ہیں۔ کیا وہاں بھی کوئی ایسی بڑی تبدیلی تجویز کی گئی ہے؟ جی ہاں، عدالتی نظام کا پورا فلسفہ ہی بدل دیا ہے۔ اس کا مقصد سزا دینا نہیں، بلکہ انسان کی بازیابی ہے۔ انسان کی بازیابی؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ منشور کے مطابق کوئی بھی شخص فطری طور پر مجرم نہیں ہوتا۔ جرم دراصل شعور کی ایک بیماری ہے۔ اس لیے مجرم کو مریض شعور سمجھ کر جیل بھیجنے کے بجائے مخصوص تربیتی اور بحالی کے مراکز بھیجا جاتا ہے۔ وہاں ماہرین نفسیات اور اساتذہ اس کے کردار کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن کر واپس آ سکے۔ یہ تو بہت ہی مثالی سوچ ہے، لیکن کیا یہ ہر قسم کے جرائم کے لیے قابل عمل ہے؟ اور روزمرہ کے انتظامی معاملات کا کیا بنے گا جہاں بیوروکریسی کا کردار ہوتا ہے؟ منشور بیوروکریسی کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ تاخیر اور رشوت ستانی کا گڑھ ہے۔ تو اس کی جگہ کیا ہوگا؟ اس کی جگہ ہر انتظامی فیصلے کے لیے ایک 100 رکنی کورٹی نظام تجویز کیا گیا ہے۔ بیوروکریسی کا خاتمہ؟ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ 100 رکنی نظام عملی طور پر ممکن ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر فیصلے کے لیے 3 لوگوں کی رضامندی چاہیے ہوگی۔ کیا اس سے فیصلے مزید سست نہیں ہو جائیں گے؟ منشور کے مطابق یہ نظام دراصل فیصلوں کو تیز کرے گا۔ یہ 3 افراد متعلقہ شعبوں کے ماہر ہوں گے جو ایک ساتھ بیٹھ کر موقع پر ہی فیصلہ کریں گے۔ اس سے فائل کو ایک میز سے دوسری میز پر مہینوں گھومنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ نظام فوری انصاف اور فوری عمل درآمد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ایک ایسی ریاست کا خاکہ ہے جہاں قابلیت ہی سب سے بڑی کرنسی ہے، جہاں شہریوں پر ٹیکس کا کوئی بوجھ نہیں، جہاں معیشت حقیقی اساسوں پر کھڑی ہے اور جہاں نظام خود اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو افراتفری اور بگاڑ سے نکل کر ایک انتہائی منظم، صاف ستھرے اور ترقی یافتہ معاشرے کی تصویر دکھاتا ہے۔ بلا شبہ یہ منشور ایک بہت ہی مثالی، ایک یوٹوپین دنیا کا نقشہ کھینچتا ہے۔ یہ بہت سے ایسے سوالات اٹھاتا ہے جن پر آج کی دنیا میں بات کرنا ضروری ہے، لیکن اس ساری بحث کے بعد ایک گہرا سوال پھر بھی باقی رہتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ایک ایسا نظام جو اہلیت، نظم و ضبط اور کردار کی بنیاد پر اس قدر سختی سے ترتیب دیا گیا ہو، کیا وہ انسانی فطرت میں موجود انفرادیت، اختلاف رائے اور غیر متوقع تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کوئی جگہ چھوڑتا ہے،
یا پھر ایک بہترین اور منظم معاشرے کی جستجو میں انسانی روح کے کچھ نازک اور آزاد پہلو کہیں نظر انداز تو نہیں ہو جاتے؟